बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो तो ज़िंदा हैं मगर तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जुमे का मुबारक दिन अता फ़रमाया और हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम आज के इस मुबारक दिन अल्लाह ताला के घर में जमा होकर अल्लाह ताला की याद और नमाज के लिए जमा हो सके। अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफ़ीक़ भी दी, इसके लिए हमें ज़िंदगी भी अता की। ये अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह नया हिजरी साल 1446 शुरू हो चुका है। इसका ये पहला महीना मुहर्रम जिससे ये हिजरी साल शुरू होता है, ये शुरू हो चुका है। और ये बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम ने अपना कैलेंडरिंग साल हिजरत से शुरू किया है। बाकी तमाम लोगों को आप देखेंगे या तो किसी बादशाह से या किसी फ़र्द से या किसी जंग से के वाक़ये से उन्होंने अपने अपने सालों को शुरू किया है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने हिजरत के वाक़ये से नया साल शुरू किया है। हिजरत जिसमें आप सल्लम जब मक्का से निकलकर मदीना पहुँचे और मदीना में एक रियासत कायम की, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिससे इस्लामी तारीख़ का मोड़ मुड़ा है, इस्लामी तारीख़ का एक नया बाब शुरू हुआ। और इसी वजह से इस हिजरत को नए साल की शुरुआत मुकर्रर किया गया। और फिर इसमें ये मुहर्रम का महीना, इस मुहर्रम के महीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि हिजरत की तैयारी मुहर्रम ही के महीने में शुरू हो चुकी थी। दूसरा ये कि हज के बाद का ये पहला महीना है और हज के बाद हाजी लोग अपने अपने घरों को इसी महीने में पहुंचते हैं। और इसी के साथ साथ ये महीना इस्लाम से कब्ल भी उसको लोग मोहतरम समझते थे। हज के महीनों की ये 3 महीने ज़िलक़अदा, ज़िलहज और मुहर्रम, तो इस वजह से मुहर्रम ही से इस साल की शुरुआत हुई है। मोहतरम हज़रात, आज जब मुहर्रम का नाम आता है तो हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और उन्हीं का वाक़े करबला और वाक़े शहादत जो है वो इस मुहर्रम के महीने में एक ही गूंज हमें चारों तरफ सुनाई देती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो कुछ चीज़ें और जो तरीक़े बयान किए जाते हैं वो एक रस्म बन गई है, वरना कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वाकई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये शहादत क्यों दी, ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, उसके बारे में कोई गौर व फिक्र नहीं करता। किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बड़े बड़े वाज होते हैं, मरसिए होते हैं, लोग छातियाँ पीटते हैं और तालियाँ बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या खुराफात होती है। आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या खुराफात इस महीने में हज़रत हुसैन के नाम से की जा रही है। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको कि मुहर्रम का महीना और ये यौम आशूरा, मुहर्रम की 10 तारीख, ये पहले भी मुहतरम थी। और इसी वजह से आप सल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। वजह यह कि जब आप सल्लम मदीना पहुँचे तो देखा कि इस यौम आशूरा के रोज़ यहूदी रोज़ा रखते थे। पूछा क्या, क्यों रोज़ा रखते हैं?
کہ یہ ان کے لیے محترم دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے اسی دن آزادی ملی تھی. آپ سے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اس دن کو تسلیم کرے اور اس دن روزہ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا. تو بہرحال یوم عاشورہ کے بارے میں اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. آدم علیہ السلام اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے، لیکن یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی تھی. تو بہرحال اسی لیے یوم عاشورہ اسلام سے پہلے بھی محترم تھا، اسلام کے زمانے میں بھی، اور بعد میں اس میں اور اضافہ یہ ہوا کہ اسی دن یہ واقعہ رونما ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے. اس واقعے پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ خود کی شہادت دینا پسند کیا، بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، 72 لوگ تھے ان کے خاندان کے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ان کو وہ لے کر آ گئے جنگ کے میدان میں صرف شہادت کے لیے. کیوں کیا آخر یہ کیا وجہ تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، رسول کے نواسہ اور محبوب نواسے، جنہوں نے رسول کی گود میں تربیت پائی، ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے تو انہوں نے یہ شہادت دینا قبول نہیں کیا ہوگا. کیا وجہ تھی؟ کیا اقتدار چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ بن جائے یا خلافت ان کے ہاتھ میں آ جائے؟ کیا وہ صرف یزید کی نااہلی کی وجہ سے یہ کر رہے تھے کہ یزید ایک بہت برا آدمی تھا؟ ٹھیک ہے، چلیے مان لیجیے یزید جتنا برا تھا اتنا اس سے زیادہ برا تھا، لیکن کیا ایک شخص کے جو نااہل تھا اس کے حکومت میں آ جانے سے امام حسین بے چین ہو سکتے تھے کہ کھڑے ہو جائے ان کے خلاف؟ اور پھر یہ کہ نماز قائم ہو رہی تھی، تمام اسلامی چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں جاری ہو رہی تھی. کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین نے اپنی قربانی دینا پسند کیا لیکن یزید کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ بڑی اہم وجہ رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ اتنی اہم وجہ کہ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں فتح یاب نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کیا، اپنے خاندان کی جان دینا گوارا کیا، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے خود کو اور خود کے گھر والوں کو بھی قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. انسانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب کوئی شخص ہارنے کے لیے جنگ کے لیے میں جا رہا ہے، ہار سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اس ہارنے کے لیے جنگ میں جا رہا ہے، اور ہارتا ہے، شہید ہوتا ہے، لیکن جیت جاتا ہے، اور اتنی بڑی فتح حاصل ہوتی ہے کہ آج تک دنیا اس فتح کو یاد کرتی ہے. تو یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. تو ذرا ہم غور کریں اس کے پیچھے کہ کیا وجہ تھی کہ کیوں حضرت حسین نے یہ شہادت دی. اس کے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ذہنی تربیت ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ذہنی تربیت کی تھی کہ حق کے لیے اپنی جانوں کو لٹا دینا. آپ کو معلوم ہے جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور بلکہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ خبر لوگوں کو ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، وہ نہیں رہے، تو بہت سے لوگ مایوس ہو گئے اور ڈپریشن میں آ گئے اور میدان چھوڑ کر باہر نکل گئے. کچھ لوگ اسی طرح سے جا رہے تھے، ایک صحابی سامنے سے آ رہے تھے، پوچھا کیا ہوا، کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، شہید ہو گئے، اب کیا کریں گے ہم؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بھی جاؤ اور شہید ہو جاؤ، اس مقصد کے لیے شہید ہو جاؤ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی، اس کے لیے تم بھی شہید ہو جاؤ. تم واپس جا کر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شخصیت اہم نہیں ہوتی ہے، مقصد اہم ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے تمام لوگوں نے جان دی، اس مقصد کے لیے ہم بھی اپنی جان دے دیں. دوسرا ایک واقعہ آتا ہے غزوہ خندق کا. غزوہ خندق آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی جنگ تھی کہ جس میں عرب کے بڑے قبیلے آ کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف، مدینہ کے خلاف جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے تھے. بڑے بڑے قبیلے
بڑی فوج آ کر تیار ہو گئی اور مسلمانوں نے مدینہ کو بچانے کے لیے مدینہ کے آس پاس خندق کھود دی کہ اس خندق کے ذریعے سے یہ دشمن جو ہے سامنے نہ آ سکے۔ ایسے وقت میں ایک کافروں کا ایک بہت بڑا سردار مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وہ اس مسلمان ہو کر آپ سے بھی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا ہوں، بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، اس دین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا، بڑا اہم جملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کر گزرو، جو کر سکتے ہو، جو تمہارے بس میں ہو۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ حق کے لیے، حق کے حمایت کے لیے آدمی جو کر سکتا ہو وہ کر گزرے۔ اور یہی کام حضرت حسین نے کہا کہ جو کر سکتے تھے وہ صرف شہادت دے سکتے تھے، وہ اپنے خاندان کی شہادت دے سکتے تھے، اور یہی کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اب وہ حق کیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ جیسا میں نے کہا کہ وہ کوئی خلافت نہیں چاہتے تھے، حکومت نہیں چاہتے تھے، وہ کوئی ایک شخص کی نااہلی یا اس کے خلاف نہیں تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ ان کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب اسلام کا نظام ایک غلط سمت کی طرف مڑ رہا ہے۔ اب تک خلافت راشدہ خلافت قائم تھی جو اسلامی اصولوں پر تھی، اب خلافت کا رخ مڑ کر بادشاہت کی طرف جا رہا ہے، ملوکیت کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بادشاہت کی طرف جو جا رہا ہے، یہ حالانکہ بالکل ایک چھوٹا سا ڈیفرنس تھا جو ہو رہا تھا، لیکن حضرت حسین کی نگاہ پہنچ گئی کہ یہ اگر چھوٹا سا ڈیفرنس ہوا ہے تو آگے جا کر میلوں کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا۔ اور انہوں نے وہ گاڑی کو غلط رخ پر مڑتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں روکا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا رخ تھا؟ وہی جو میں نے بتایا کہ خلافت اب موروثی بادشاہت کی طرف بڑھ رہی تھی، ملوکیت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خلافت یہ تھی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ جس کو تمام مسلمان چن لے، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور لوگوں کا حکمراں بنتا تھا، اپنی نیکی، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری کی بنا پر جس کو تمام عوام منتخب کر لیتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو رہا تھا کہ اب باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا، اب یہ اس طرح کی حکومت ہو رہی تھی، بادشاہی حکومت، یہ موروثی حکومت۔ اور یہی چیز ہے جو آج دیکھیں گے اسلام کا خلافت راشدہ کے بعد جو اسلام کا زوال شروع ہوا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ بادشاہی موروثی حکومت شروع ہوئی، کہ اب یہ نہیں تھا کہ کون متقی ہے اور کون پرہیزگار ہے، کون اسلام کا زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو بادشاہ بنے گا، چاہے اس میں کوئی گن ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں کوئی کوالٹی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بادشاہی خلافت یہ پہلا موڑ تھا جس پر اسلامی نظام جو ہے وہ غلط سمت میں مڑ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت حسین نے یہ سوچا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو روکنے کے لیے، تو کم از کم اپنی جان دے کر یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اس موروثی بادشاہت میں کیا ہوا؟ آزادانہ انتخاب ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا جو انتخاب ہوا وہ بڑا آزادانہ انتخاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہوگا تو حضرت ابوبکر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی میں مصلی پر امام کی جگہ پر اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہوا بھی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور بنی ثقیفہ میں تمام صحابہ کرام کا ایک مجمع ہوا کہ اب کس کو بنایا جائے، اور اس وقت تمام لوگوں نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو جو ہے خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، کیونکہ حضرت عمر ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن متقی اور تقوی کے بنا پر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اگر کسی کا درجہ تھا مسلمہ درجہ جس کو پوری امت مسلمہ اس وقت مان رہی تھی، وہ حضرت عمر کا درجہ تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد ان کا نام پرپوز کیا تھا اور ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی
اور اس ٹیم کو یہ کہا کہ یہ ٹیم فیصلہ کرے گی، یہ ٹیم پوری مدینہ کے لوگوں سے ملے گی، ان سے رائے لے گی، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ کسی کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ اس 7 لوگوں کی ٹیم میں انہوں نے اپنے بیٹے کو شامل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ تاکید کر دی کہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، ورنہ یہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا باپ کے بعد بیٹے کا۔ ان 7 لوگوں نے پوری تحقیق کی پورے مدینہ میں، اور سب سے زیادہ رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی تھی، ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر رائے حضرت علی کے بارے میں آئی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی خلیفہ نامزد ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آزادانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن بعد میں پھر باپ، اور باپ کے بعد بیٹا، اور بیٹے کے بعد بیٹا، یہ ہوا۔ دوسری ایک سب سے بڑی خرابی جو رونما ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی، اظہار کی آزادی ختم ہو رہی تھی، اظہار رائے، آدمی اپنی بات کہہ سکے، یہ آزادی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ بادشاہت کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، خلیفہ کے سامنے تو ایک بڑھیا بھی آواز بلند کر سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، مہر کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ عمر تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں عمر سے غلطی ہوئی، بڑھیا کی بات مان لی۔ اور اتنا بڑا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور خطبہ شروع کرتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ہم نہ تمہاری بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے آپ ہماری بات کا جواب دیجئے۔ بولے کیا بات؟ کہا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، یہ کرتا 2 کپڑوں سے مل کر بنا ہے، اور مال غنیمت میں تو صرف سب کو ایک ایک کپڑا ملا تھا، کہاں سے آیا دوسرا کپڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ میں خلیفہ وقت ہوں، کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی، لیکن میرے والد کا کرتا ایک چادر سے نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنی چادر ان کو ہبا کر دی، ان کو تحفہ میں دے دی، اور ان دونوں چادروں سے مل کر انہوں نے ایک کرتا بنایا۔ اس شخص نے کہا ہاں اب ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ تو یہ اظہار رائے کی آزادی تھی جو ختم ہونے والی تھی بادشاہت کے دور میں۔ بیت المال میں ایک پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے، اور بیت المال میں جو ایک پیسہ جاتا ہے وہ اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ یہ بیت المال کا تصور ختم ہو رہا تھا، کیونکہ بادشاہ کے لیے تو بیت المال اس کی اپنی پراپرٹی بن جانے والا تھا، امت کی پراپرٹی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں اس معاملے میں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دوسرے دن انہوں نے اپنے کپڑوں کا تھیلا اٹھایا، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں۔ کہا کہ میں اپنی پیسہ کہاں سے کماؤں گا، گھر کیسے چلاؤں گا؟ کہا کہ نہیں، آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ اپنا وقت خلافت کے کاموں میں لگائیے۔ یہ تھا کہ وہ بیت المال سے اپنے اس کے لیے پیسہ لینے کا وعدہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بار ان کی بیوی نے گھر پر گئے، کھانے میں میٹھا بنایا تھا۔ ہم کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، برسوں میں ملتا تھا میٹھا کھانا ان کو، تو برسوں میں مہینوں میں انہوں نے وہ میٹھا بنایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے اپنا جو وظیفہ آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ بچایا، اور اتنا پیسہ بچ گیا کہ اس سے یہ میٹھا بن سکے۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا پیسہ زائد ہے جو تم نے بچا لیا، ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ انہوں نے بیت المال میں سے اتنا پیسہ کم کروا دیا۔ یہ تھا دور خلافت، لیکن اس کے بعد بادشاہت ہونے والی تھی جس میں بیت المال اپنی پراپرٹی ہو جاتی اور اس میں آدمی جس طرح سے چاہتا خرچ کرتا۔ خلافت کا ایک اور بڑا اہم اصول یہ تھا کہ خلیفہ وقت خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا تھا اور خلق خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا تھا۔ وہ اس جواب دہی کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کہیں کوئی جانور کو بھی کوئی تکلیف ہو جائے، میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ راتوں کو اٹھ کر گھروں میں جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھروں میں جا کر، ایک بوڑھی عورت تھی، وہاں جاتے، اپنے پیٹھ پر اناج لے کر جاتے، وہاں جا کر کھانا پکاتے اور کھانا پکا کر اس کو کھلاتے اور رات میں آتے۔ ایک خلیفہ وقت
اور اس طرح کے واقعات تو دیکھتے ہیں ہم بھرے پڑے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ کس طرح سے جواب دہ تھے. ایک بچہ روتا ہے رات کو، حضرت عمر جو ہے وہ دورے پر نکلے ہوئے ہیں، بچہ روتا ہے، ماں سے پوچھتے ہیں حضرت عمر کہ کیوں بچے کو رلا رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو ہے وہ دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے، میں اس کو روٹی کھلانا چاہتے ہوں، نہیں کھا رہا ہے. کہا کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہو؟ کہا کہ عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیے گا ماں کا تب تک اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا، تو میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. حضرت عمر رونے لگے کہ یہ میرے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. فوراً مسجد میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج سے وہ قانون میں ختم کرتا ہوں کہ دودھ جب تک پیے گا تبھی اس کے بعد ہی وظیفہ شروع ہو جائے گا، جب بچے کو ضرورت ہو اس کا وظیفہ شروع کیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی کا جو احساس تھا، یہ تھا وہ خلافت کا. وہ یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی تھیں. اور بہت ساری باتیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو حکومت کی جوابداری تھی، جس کے لیے اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ اب ختم ہونے والا تھا بادشاہی حکومت میں. اب بادشاہی حکومت میں کوئی کسی کو نیکیوں کا حکم دینا یا برائی سے روکنے کا ذمہ دار نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو تبدیل ہونے والی تھی، اور اس تبدیلی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں، اور اسلامی نظام جو ہے وہ ایک غلط سمت کی طرف مڑنے والا ہے. اب حضرت حسین کھڑے ہوئے اور معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، کہیں سے ان کو مدد نہیں ملنے والی، اس بڑی حکومت کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علل اعلان اپنے خاندان کو لے کر سفر کیا تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور جا کر کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو کھڑا کیا. اور معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، خاندان شہید ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی یہ شہادت دی اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حق کے لیے اگر اپنے گھر والوں کی جان دینا بھی پڑ جائے تو اس کے لیے گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے حضرت حسین نے جان دی. ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اب وہی کارنامہ ہے جو فلسطین میں اور غزہ میں اہل فلسطین اور حماس ادا کر رہی ہے. وہی چیز ہے کہ حق کے لیے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے اپنے خاندان کو تباہ کرنے کی تیاری کر لینا. وہاں جس طرح سے حضرت حسین نے اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر کو اٹھایا کہ دیکھو یہ پیاس سے وہ ہو رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے اس کے گردن پر تیر چلا دیا. آج وہی چیز فلسطین میں ہو رہی ہے کہ وہی تمام آپ دیکھیں. اور اس کے لیے ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ کل یوم یوم عاشورہ کل ارض ارض کربلا، یعنی آج فلسطین میں ہر روز روز عاشورہ ہے، ہر زمین زمین کربلا ہے. وہی چیز جو حسین نے کر کے دکھائی آج ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہل فلسطین اور یہ کر رہے ہیں. ہم صرف نام لیتے ہیں، ہم صرف چھاتیاں کوٹتے ہیں، ہم صرف جو ہے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ اصلاً حسین کی اقتدا کر رہے ہیں اور ان کے اس پیغام پر چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو محرم کے تعلق سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اہل فلسطین کی طرح سے حضرت حسین کے اس کی اقتدا کرنے اور ان کے اس پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق، طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.